from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पंजाब असम्बली की सूरत हाल देख कर जो जहन में पहली बात आई वो ये आ रही थी कि ऐसे तरक्की नहीं, तबाही मुकद्दर होती है। अच्छा, दो पॉइंट हैं ऐसे जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में रखें तो हम कम वक्त में ज्यादा बात कर सकेंगे। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप अपनी सोच बदल कर ही जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पुराने ख्यालात को रिसाइकिल करना सोच बदलना नहीं है। हम अक्सर अपने आप को धोखा दे देते हैं, पुराने ख्यालात को रिसाइकिल करते हैं, ये सोच बदलना नहीं है। अच्छा, ये दो बातें अपने जहन में रखिए। देखिए, पंजाब असम्बली में जो अभी वाकया हुआ है जिसको सब डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं। जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उनको छोड़ दिया है, एक पॉइंट पे सब पॉलिटिकल पंडित कमेंट्री कर रहे हैं और वो पॉइंट ये है कि अता तारड़ ने इशारे की जबान से गाली दी। वो वहां बैठने का हक नहीं रखते थे। ये बात तो सही है कि वो बैठने का हक नहीं रखते थे, वो कोई मेंबर नहीं असेंबली के, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से गाली दी। अगर वो जबानी गाली दे देते तो भी आप उनका क्या कर लेते? क्यों? वो नमक ख्वार हैं नून लीग के, इस नवाज शरीफ खानदान के। अच्छा, एक किस्सा याद आ रहा है। एक तो मैं जब प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे शेर, अशार और किस्से याद आने लगते हैं और टाइम कम होता है। मुख्तसरन सुन लीजिए। इंडिया में एक साहब थे, उनका यूपी में उनका मुकदमा चल रहा था अपने भाई से अपनी जायदाद के सिलसिले में। तो उन्होंने अपना ज्यादा हिस्सा ले लिया था, तो जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि आपको जो है वो इतने साल भर के लिए जेल जाना होगा। तो वो अदालत में खड़े हुए थे, तो उन्होंने एक जज से कहा, ठीक है हम अदालत जेल चले जाएंगे, लेकिन हमारा ये जो मुलाजिम है नत्थू खान, इसको भी वहां भेजिए हमारे साथ। तो जज साहब ने कहा कि भाई इसने कोई जुर्म नहीं किया तो हम इसको जेल कैसे भेज सकते हैं? जेल में जाने के लिए तो जुर्म करना जरूरी है। तो वो उनका बड़ा नमक ख्वार था अता तारड़ की तरह। तो उससे मुखातिब होते हुए हजरत ने कहा, जिन पे मुकदमा चल रहा था, उन साहब ने कहा कि नत्थू खान जरा जज साहब को 2 गालियां दीजिए। नत्थू खान ने और देखा न तो 2 गालियां दे दी। अब तौहीन अदालत हो गई। उन्होंने कहा अब तो तौहीन अदालत हो गई है, आप इसको हमारे साथ भेजिए, हमें तकलीफ होगी वरना हमारा हुक्का वगैरह कौन ताजा करेगा। तो जो खानदानी वफादार किस्म के मुलाजिम होते हैं ना, ये डेमोक्रेटिक क्लब नहीं है, ये खानदान चल रहे हैं और वो उनके कहने पे जिसको कहो वो गाली दे देंगे, जैसी चाहेंगे आप वैसी गाली दे देंगे। तो ये गाली दे देना बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों की तरफ से कि जो कि हर गलत बात को सही कहते हो उनकी। आपको तो ये बात पता है। अच्छा, अब आइए जरा सीरियस नोट पे जिस पे गौर करना चाहिए। देखिए, हमजा शहबाज जो हैं, हकीकत यह है कि उस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, नॉट चार्जेस, सबूत मौजूद हैं। उनको इस वक्त जेल में होना चाहिए था। वो इस वक्त वजीर आला बनकर हुक्मरानी करना चाह रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस वजह से? बाजवा की हिमायत की वजह से और लाहौर हाई कोर्ट की वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है। देखिए, 12 करोड़ का सूबा है, उसमें इतनी खुलेआम धांधली हो रही है और सब देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि उसकी डिटेल में जाएं, एक और अहम पॉइंट है जो मैं चाहता हूं उस पर जरा सोचिए। देखिए, यहां अमेरिका में या दुनिया के हर मुल्क में हमने यहां ये देखा है कि जब भी मुख्तलिफ सूबे, स्टेट्स अपना बजट बनाते हैं तो वो ये डिस्कशन शुरू करते हैं कि इस मरतबा बजट में हम इतने पैसे अपने एजुकेशन सेक्टर में खर्च कर रहे हैं, इतने में हम सीनियर सिटीजन्स को ये मराद दे रहे हैं और इतने जो है टैक्स कट कर रहे हैं, लोगों के घर खरीदने में सहूलत पैदा कर रहे हैं। ये डिस्कशन शुरू हो जाते हैं कि हम ये बड़े काम करने जा रहे हैं। क्या आपने पाकिस्तान में
کبھی سنا ہے کہ ٹی وی پہ اتنے ڈسکشن ہوتے ہیں؟ ایک ٹی وی نہیں ہے، 20 25 50 چینل ہوں گے. کہیں آپ نے کوئی اس قسم کا تذکرہ یا ڈسکشن دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ ہی موجود نہیں ہے ذہنوں میں کہ اپنے صوبے کو ترقی کیسے دینی ہے. یہ سوچ موجود نہیں ہے. سوچ یہ موجود ہے کہ جلد سے جلد بجٹ جو ہے اس کو منظور کرا لیا جائے اور پھر سب مل کر اپنے اپنے حصے کا وہاں سے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پیسہ منتقل کرائیں اور وہاں سے پیسے کھائیں، ماریں، عیش اڑائیں. یہ دیکھیے، جب تک میں نے پہلے آپ سے کہا تھا سوچ نہیں بدلے گی تو کچھ نہیں بدلے گا، وہ بیکار ہے. مثلا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 300 ارب روپے جب شہباز شریف نے خرچ کیے تھے وہ اورنج ٹرین بنانے میں، تو اس وقت 50 ارب روپے تعلیم پہ خرچ کیے اور 300 ارب روپے ٹرین بنانے میں خرچ کیے، جس پہ 12 لاکھ روپے کا وہ جو ہے 12 لاکھ ڈالر کا ہر سال نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ وہ شور شرابہ تھی، وہ سیاسی گمٹ تھی، اس میں پیسے کمیشن جلدی ہاتھ آ جاتے. تو وہاں 300 ارب خرچ کیے اور تعلیم پہ 12 کروڑ لوگوں کی تعلیم پر 50 ارب. کوئی اگر قوم کا بھلا چاہنے والا ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا کہ 300 ارب تو خرچ کروں گا میں اس پر، تعلیم پر، اور 50 ارب لگاؤں گا ٹرین پہ، کیونکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ آج بھی آدھی خالی چلتی ہے. تو یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور جو حقائق جان کے بھی نظر انداز کرتا ہے ان کو، تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ بیڈ لک، نصیب کا خراب ہونا. اچھا، اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. دیکھیے 12 کروڑ کا صوبہ ہے اور ذہانت اتنی زیادہ ہے، ٹیلنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر نے ایک دفعہ میری ملاقات ان سے ہوئی، ایک انٹرویو کے سلسلے میں گیا تھا، تو انہوں نے آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کہنے لگے ٹیلنٹ اور ذہانت ہمارے پاکستان میں ایسے اگتی ہے جیسے سبزہ اگتا ہے، صرف ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا ہے، اور یہ لوگ لے جانے نہیں دیتے. اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے پولیٹیشین یہ کہنے لگے ایڈ ہاک بیس پر کام کرتے ہیں اپنے کمیشن کے لیے. یہ سب کمیشن سے پیسہ مارنے سے متعلق لوگ ہیں، قوم کی انہوں کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑی صدماتی بات تھی. اچھا دیکھیے، اگر حمزہ شہباز یہ سوچیں کہ ہم لاہور میں پورے ملک کی، ایشیا کی سب سے بڑی آئی ٹی انڈسٹری، آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے اور لوگوں کو ٹرین کریں گے، تو کیا یہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. یہ کام عمران خان نے سوچا تھا، شروع کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہر گھر سے ایک بندہ لے کے اس کو آئی ٹی کی طرف لائیں گے، ٹرین کریں گے، 6 ماہ کے کورسز کرائے جائیں گے. اب وہ ڈگری حاصل کرنے والا دور چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کام آنا چاہیے. اگر وہ یہ کام کر جاتے، ان کو موقع مل گیا ہوتا پورا ٹائم، تو یقین کیجئے within years, like not years 10 20 years, within 2 years 3 years وہ رزلٹ آتے کہ ہم جو پنجاب کی جتنی فصل ہے، جتنی زراعت ہے، اس سے 10 ٹائم زیادہ پیسے کماتے صرف سافٹ ویئر لکھ کر اس کے ذریعے. کیوں؟ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذہانت چاہیے جو بائی بورن ہے آپ میں، پیپر چاہیے، پین چاہیے، پڑھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. عمران خان کا پلان انہوں نے نہیں چلنے دیا. کیوں؟ کمیشن کھانا ہے، لمبے لمبے سپیل کرنے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے حالات کس درجہ خراب ہیں. اور جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی یہ کچھ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ کھانے والے جو ہیں یہ آپ کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں. یہ اسی خاندانی سوچ کو کہ بس جو ہم کہیں اس کو سمجھو. اب یہاں پہ جو آخری پوائنٹ، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم ان کو جو ہے ناقابل تسخیر مت سمجھو، یہ نون لیگ کو اور نواز شریف فیملی کو. یہ 9,502 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے پنجاب کا، اس میں تمہارا پسینہ شامل ہے، اس میں تمہارا حق ہے. یہ سوچ جب تک عام عوام کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ وہ
جانے کہ یہ اس کا پیسہ ہے اور اس کا حق ہے، اس وقت تک بدلنا مشکل ہے. اور یہی سب سے مشکل کام ہے اس وقت، یہ احساس دلانا عوام کے اندر کہ نہیں، تم ان کو منع کر سکتے ہو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اور یہی سب سے مشکل کام ہے جو عمران خان کر رہے تھے. ایک قصہ ہے کہ ایک خاتون تھی جو یہاں پہ امریکہ میں جو کالے ہمارے غلام ہوتے تھے، جیلوں میں بند ہوتے تھے بیچارے، ان کو بھگا دیتی تھیں. تو ان سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ مشکل کس بات میں آتی ہے جب تم بھی کالی ہو، تم کسی کالے کو بھگا دیتی ہو؟ تمہیں ڈر لگتا ہوگا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھنس جاؤ گی، کار کہاں سے آئے گی، وہ جائے گا کیسے؟ سب سے زیادہ مشکل کام تمہیں کہاں آتا تھا؟ تو وہ کہنے لگی سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا تھا کہ جب میں کسی غلام کو کالے کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتی تھی کہ تم غلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو، تم جاؤ آزادی سے زندگی گزارو. یہ کنونس کرنا مشکل ہوتا تھا. آج پاکستان میں یہ بات سمجھانا مشکل ہو رہی ہے کہ عام عوام اٹھے اور سمجھے اس بات کو کہ یہ $9,502 بلین میں یہ تمہارے اوپر کیا خرچ کرتے ہیں اور کتنے پیسے یہ مار لیتے ہیں، اور تم ان کو نہ کہہ دو. ہمارے وہاں تو یہ سوچ بیچاروں کے ذہن میں پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بڑے وزیر اعلیٰ کو کسی کو بڑا کام فراڈ کرتا دیکھے تو کہتے ہیں یار یہ بڑے لوگوں تک کہاں ہیں، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، یہ بڑے لوگوں کا. نہیں، بڑے کوئی نہیں ہے، تمہارا پیسہ ہے، تمہارا حق ہے. یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے عوام میں. جب تک یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی کچھ نہیں بدلے گا. اور پرانی سوچ کو ریسائیکل مت کیجئے کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا، اس نے کیا تھا. نہیں، میں عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ وہ نئی سوچ پیدا کرتا ہے، وہ نئے ذرائع ڈھونڈتا ہے مسائل کے حل کے لیے. یہ دیکھیے آئے ہیں، یہ وہی پرانی حرکتیں شروع ہو گئیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کسی چیز پہ وہ بڑا ان کے وہ بنتے ہیں اسکالر اقبال احسن اور ایکس وائی زیڈ. کسی کے لبوں پہ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ اس بجٹ میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اپنے صوبے کے لیے؟ کہیں ذکر تک نہیں ہے. اور ذکر اس لیے نہیں ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے. سوچ ہوگی، بدلیں گے تو چیزیں بدلیں گی. میں آپ سے آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس سوچ کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کیجئے. میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اپنے حد تک محدود مت رکھیے. یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے صرف، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ان کے لیے ہے جن کو اب تک یہ احساس نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں بدلنا ہے. ہمیں ہر گھر سے ایک آئی ٹی کا اسپیشلسٹ پیدا کرنا ہے، کیونکہ چند سالوں میں ودن 2-3 ایئر سب کچھ بدل دیں گے. آپ کی انکم اتنی بڑھ جائے گی، آپ کی انکم اتنی بڑھ جائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ودن 2-3 ایئرس. تو اس طرف کام کیجئے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.